अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन खैर आफ़ियत से होंगे। काफ़ी अरसे से एक ख्वाहिश थी कि मुसाबक़ात पर बात की जाए। चूँकि आजकल मुसाबक़ात का दौर है, पाकिस्तानी सतह पर भी मुसाबक़ात हो रहे हैं। जैसे हमारे वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के तहत पिछले साल मुसाबक़ा हुआ, और इसी तरीके से मुसाबक़ा अब्दुल क़हार और मुसाबक़ा शेख अब्दुल हलीम रहमहुमुल्लाह, ये मुसाबक़ात आम तौर पर हमारे सामने आ रहे हैं। और बैनुल अक़वामी सतह पर भी मुसाबक़ात होते हैं, जिसमें तलबा बाहर ममालिक जाकर उन मुसाबक़ात में शिरकत करते हैं। तो ज़रूरी था कि इस पर बात की जाए। तो दो चीज़ें मैं इंशाअल्लाह आपके सामने ज़िक्र करूँगा। एक तो ये कि मुसाबक़ात में अक्सर देखा गया है कि हमारे बच्चे, पाकिस्तान के बच्चे, वो पीछे रह जाते हैं वहाँ, और मुसाबक़ात में शरीक भी हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पोजीशन नहीं ले पाते हैं। कुछ तलबा ऐसे भी हैं जिन्होंने पोजीशनें ली हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि हमारे बच्चे पोजीशन से पीछे रह जाते हैं। उनकी कुछ वजूहात हैं। तो एक तो इससे मुतालिक मैं बात करूँगा कि वो कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से हमारे बच्चे पीछे रह जाते हैं, और हम उन चीज़ों को सामने रखते हुए उन बातों पर, उन चीज़ों पर मेहनत करें। दूसरा ये है कि चूँकि जैसे मुसाबक़ा हर साल चलेगा, उम्मीद तो यही है, मुसाबक़ा वफ़ाक़ुल मदारिस के तहत जो मुसाबक़ा है, तो लाज़मी है कि हर मदारिस वाले इस के लिए अब तगोदोह में हैं और मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो इस हवाले से भी इंशाअल्लाह मैं बात करूँगा कि बच्चों को मुसाबक़े में किस तरीके से तैयार किया जाए, उनके लिए मुसाबक़ात का एहतमाम मदरसे की सतह पर किस तरीके से इख्तियार किया जाए। तो इंशाअल्लाह इन दो मौज़ूआत पर मैं बात करूँगा। पहला मौज़ू कि ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो हमारे बच्चे करते हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे पोजीशन नहीं ले पाते। वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ राइज नहीं हैं, और वो चीज़ें अरब के यहाँ राइज हैं। उन ख़ास चीज़ों को मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले इंशाअल्लाह मैं इख्फ़ा पर बात करूँगा कि इख्फ़ा करने का क्या तरीका है। इख्फ़ा अगर नून साकिन या तनवीन के बाद कोई हर्फ आता है और वो हर्फ हुरूफ़ मुस्तालिया से हट कर है, तो हम यहाँ कैसे इख्फ़ा करेंगे, या फिर वो हर्फ जो है हुरूफ़ मुस्तालिया में शामिल है तो हम कैसे इख्फ़ा करेंगे। और अगर इसी तरीके से वो हर्फ बारीक हरूफ में शामिल है, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर काफ आ गया नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद, उसमें हम इख्फ़ा कैसा करेंगे, इससे मुतालिक मैं बात करूँगा और इंशाअल्लाह आपको मिसाल के ज़रिए से समझाऊँगा। सबसे पहले कि अगर नून साकिन के बाद हरूफ मुस्तालिया के अलावा कोई हरफ आए, तो उसमें हम आम तौर पर वही इख्फ़ा करेंगे जिस तरीके से हम बच्चों को बताते हैं कि ज़बान को ऊपर तालु से नहीं लगाना है, हल्का सा फासले पर रखना है, ठीक है। जैसे मिन शर्रिल, अब ज़बान ऊपर गई है लेकिन लगी नहीं है। अगर ज़बान लगेगी उसका भी मैं बता देता हूँ। मिन की आवाज़ आएगी, गुन्ने की। अब ये नहीं करना, करना है हमने मिन शर्रिल, ये एक तरीका है, ठीक है। इसी तरीके से अगर नून साकिन के बाद हुरूफ़ मुस्तालिया में से कोई हर्फ आ जाए, तो वहाँ ऑटोमेटिकली इख्फ़ा मोटा हो जाएगा, जो अरबियत के ज़ुमरे में आता है, अरबी लहजे के ज़ुमरे में आता है। अगर हम वही इख्फ़ा करेंगे जो अभी मैंने समझाया, तो जो बड़े हज़रात होते हैं, बड़े क़ुर्रा जो जजमेंट करते हैं, वो इस चीज़ को फिर नोट करते हैं कि इनके पढ़ने में अरबियत नहीं है, अजमियत है, ठीक है। तो मैं मिसाल के ज़रिए से आपको समझा देता हूँ। जैसे अल्लज़ीना हुम अन स्वलातिहिम, अब हम जो इख्फ़ा करते हैं अन स्वलातिहिम, अल्लज़ीना हुम अन स्वलातिहिम, बारीक करते हैं, लेकिन यहाँ हमने इख्फ़ा मोटा करना है। अल्लज़ीना हुम अन स्वलातिहिम। इसी तरीके से कोई भी मोटा हर्फ आ जाए नून साकिन या तनवीन के बाद, हमने उस इख्फ़ा को मुफ़ख़म
کرنا ہے، موٹا کرنا ہے، جیسے عن قالوا، عن قالوا، عن قالوا، یہاں اخفا موٹا ہو رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد کاف آ جائے، باریک کاف جس کو ہم کہتے ہیں کاف، یہاں اخفا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس میں ہم یہ کریں گے کہ زبان کو ہم اوپر لگائیں گے، جس طریقے سے ہم غنّے میں لگاتے ہیں۔ غنّے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ان، آپ نوٹ کریں، ان، دیکھو زبان اوپر لگ رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہم اگر نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد کاف آ گیا ہے تو ہم پڑھیں گے وَإِن كَانُوا، وَإِن كَادُوا، وَإِن، یہ نہیں کریں گے وَإِن، یہ اخفا جو ہم عام طور پر کرتے ہیں، چونکہ مسابقات میں اس چیز کو دیکھا جاتا ہے تو ہم نے یہاں اخفا کو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ آگے بات کریں گے غاد اور ضاد پر۔ اس کا اصل مخرج کیا ہے؟ اس پر دلائل بھی موجود ہیں کہ غاد، لوگ جو حضرات کہتے ہیں کہ غاد ہے اس پر بھی دلائل پیش کرتے ہیں، جو حضرات کہتے ہیں کہ ضاد ہے اس پر بھی دلائل لوگ دیتے ہیں، لیکن یہاں جو میرا مقصد ہے وہ مسابقات سے متعلق بات کرنا ہے۔ تو مسابقات بین الاقوامی جتنے بھی مسابقات ہوتے ہیں وہاں وہ آپ کو غاد پڑھنے پر آپ کی غلطیاں آپ کی غلطیاں کاٹیں گے، آپ کے نمبر کاٹیں گے اگر آپ وہاں غاد پڑھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے مسابقات میں اگر شریک ہونا ہے تو ان کے لیے ہم نے ضاد کو پڑھنا ہے، ضاد، ضاد جو دال کے مشابہ ہے، ہم نے وہاں ضاد پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ہمس کی طرف، جیسے صفات لازمہ میں سے جو شامل ہے ہمس اور جہر، فحثہ شخص سکت، باقی جتنے حروف کاف اور تا کے علاوہ اس میں ہم ہمس تو کرتے ہیں، لیکن یہ کاف اور تا میں ہمارے طلباء جو ہیں اس ہمس کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری وہاں نمبر کاٹے جاتے ہیں۔ اب اس کو ہم نے پڑھنا ہے، جیسے اذا السماء انفطرت، یہ ہلکی سی آواز آپ کو آئے گی، انفطرت، یہ ہلکی سی آواز، یہ ہمس کی آواز ہے۔ اسی طریقے سے کاف میں جیسے ایاک نعبد و ایاک، یہ ہمس، تو اس چیز کو بھی ہم نے سامنے رکھنا ہے اور اس پر ہم نے پریکٹس کرنی ہے۔ ایک اور چیز اب جو میں پڑھ رہا تھا، اذا السماء انفطرت، اگر اخفا کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد فا آ گئی ہے تو ہم نے وہاں اخفا کیسے کرنا ہے؟ تو اس اخفا کو ہم نے فا کے مشابہ کرنا ہے، یعنی اخفا کرتے کرتے ہم نے اس اخفا کو، اس کے بعد چونکہ فا آنی ہے تو اس مخرج کی طرف ہم نے لے کر جانا ہے۔ جیسے میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں، اذا السماء انفطرت، دیکھیں فا کی طرف، فا کا جو مخرج ہے اوپر کے دو دانتوں کو ہونٹوں کے تری والے حصے پر لگانا، یہ اخفا کا مخرج ہے، تو یہ فا کا مخرج ہے، تو ہم نے اس اخفا کو اس فا کے مخرج کی طرف لے کے گئے۔ انفطرت، انفطرت، تو یہ چیزیں تھی جو میں سمجھتا تھا کہ ضروری تھی ان کو سمجھنا اور ان پر اپنے طلباء کو لے کر آنا، اور انشاءاللہ آپ اگر کوشش کریں ان چیزوں پر محنت کر کے بچوں کے اندر یہ چیزیں لے کر آئیں گے تو آنے والے جتنے مسابقات ہوں گے انشاءاللہ آپ کے بچے اس میں سرخرو ہوں گے۔ اب بات کریں گے کہ مسابقات کی تیاری کیسے کروانی ہے اور بچوں میں یہ طریقہ کیسے رائج کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ ایسا کریں کہ آپ کے مدرسے کے جتنے بھی وہ طلباء ہیں جنہوں نے 5 پارے پڑھے ہیں، شروع کے چونکہ آپ نے بنیاد رکھنی ہے تو اس کے لیے آپ نے پہلے 5 پاروں کا مسابقہ کروانا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی مدرسے میں 5 کلاسیں ہیں تو ہر کلاس میں سے آپ بچوں کو اٹھائیں اور ان میں پہلے سے آپ نے اعلان کرنا ہوگا کہ فلاں دن مسابقہ ہے، اس کے لیے آپ نے تیاری کرنی ہے۔
اور 5 کلاسوں میں سے آپ نے ہر کلاس میں سے 3 بچوں کو لینا ہے۔ اگر زیادہ بچے تیار ہو سکتے ہیں تو آپ زیادہ بچوں کو بھی لے سکتے ہیں۔ آپ نے 3 بچوں کو لے لیا تو یہ 5 5 25 بچے ہو گئے۔ اب ان 25 بچوں کے درمیان آپ نے مسابقہ کروانا ہے اور ساری چیزیں لکھ لینی ہیں کہ فلاں چیز پر اتنے نمبر کاٹے جائیں گے، غلطی پر اتنے نمبر کاٹے جائیں گے، اور اٹکن پر اتنے نمبر کاٹے جائیں گے، اور صفات لازمہ کی جو غلطیاں ہیں اس پر اتنے نمبر کاٹے جائیں گے، صفات عارضہ کی غلطیاں جو ہیں اس پر اتنے نمبر کاٹے جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے لکھ لینی ہے۔ اور ججمنٹ کے لیے آپ نے پہلے جو ہے اپنے مدرسے کے جو اساتذہ ہیں ان کو بٹھا سکتے ہیں، یا آپ کے آس پاس جتنے بھی مدارس ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں ماہر اساتذہ موجود ہیں، پرانے اساتذہ ہیں اور وہ شوق بھی رکھتے ہیں، آپ ان کو بھی بلا سکتے ہیں۔ تو آپ نے 1-2 مسابقات ایسے کروانے ہیں۔ پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو سہمائی امتحان ہے، سہمائی امتحان سے پہلے آپ ایک مسابقہ رکھوائیں۔ بعد میں اگر آپ رکھوائیں گے تو ڈبل نئے سرے سے دوبارہ محنت کرنی ہوگی، چونکہ بچے جو ہے چھٹیاں کر کے آتے ہیں اس میں کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے ایک مسابقہ جو ہے سہمائی امتحان سے پہلے رکھوانا ہے، جس میں آپ علاقے کے معززین لوگوں کو بھی بلا سکتے ہیں، آس پاس کے جتنے محتممین حضرات ہیں ان کو بھی بلا سکتے ہیں۔ یعنی آپ نے اس مسابقے کی تشہیر کرنی ہے اور مہمان خصوصی کی آپ بلا سکتے ہیں۔ اور مین چیز آپ نے بچوں کے لیے انعام رکھنا ہے، یہ ضروری چیز ہے جس میں ہمارے ہاں کمزوری پائی جاتی ہے کہ بچوں کے لیے اگر آپ انعام رکھیں گے تو بچے یہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر اب آپ نے انعام نہیں رکھنا، ٹھیک ہے اس مسابقے میں بچے آگے آئیں گے، لیکن آنے والے مسابقے میں بچوں کے اندر وہ شوق پیدا نہیں ہوگا، تو آپ نے بچوں کے لیے انعام رکھنا اور انعام بھی اچھا خاصا ہو۔ پہلے پوزیشن ہولڈر کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں 1500 2000 جتنے بھی آپ کے علاقے کی مناسبت سے مناسب انعام ہو آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے مسابقہ کروانا ہے۔ اس کے بعد پھر چونکہ پڑھائی بھی کرنی ہے، لازمی بات ہے، پھر ہر ماہ یا 2 ماہ بعد آپ ایک مسابقہ رکھوائیں اسی مناسبت سے۔ اور بچوں کو پھر جب آپ سمجھتے ہیں کہ بچے اتنے قابل ہو چکے ہیں کہ ان کے اندر اعتماد بھی آ گیا ہے، پڑھنے کا سلیقہ بھی آ چکا ہے، اور بچوں سے اور عوام سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، 10 پاروں تک لے جائیں۔ اگلا مسابقہ آپ بچوں کے ذہن میں رکھیں کہ آنے والا مسابقہ ششمائی امتحان سے پہلے ہوگا، 10 پاروں کا ہوگا یا 15 پاروں کا ہوگا۔ اس طریقے سے پھر آگے اگلا مسابقہ کروائیں جس میں پورا قرآن کو کامل القرآن کا مسابقہ رکھوائیں۔ اور اسی طریقے سے آپ نے اس میں انعام بھی رکھنا ہے، علاقے کے معززین لوگوں کو بھی بلانا ہے، اور اپنے جتنے بھی منتظمین حضرات ہیں، مدرسے کے انتظامیہ ہیں، اساتذہ ہیں، محتممین حضرات ہیں، انہوں نے بھی شرکت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے مسابقے کی تیاری کروانی ہے، اور انشاءاللہ آپ اس طریقے کو اپنائیں گے اور آپ کے بچے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، ان کے اندر شوق پیدا ہوگا اور پڑھنے کا طریقہ بھی آئے گا انشاءاللہ، اور آگے جا کر یہی بچے آپ کے لیے، آپ کے مدرسے کے لیے ایک جو ہے فخر ہوں گے۔ اور امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ طریقہ پسند آیا ہوگا، اور اسی طریقے پر انشاءاللہ آپ محنت بھی کریں گے۔ اور اسی مناسبت سے آپ کے حفظ سے متعلق، گردان یا لہجے سے متعلق کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو آپ ضرور پوچھیں، انشاءاللہ میں ضرور جواب دوں گا اس کا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔